अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख ईद स्पेशल के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से और टॉन न्यूज़ के तमाम स्टाफ की तरफ से ईद मुबारक। और यकीनन आपकी ईद बहुत ज़बरदस्त गुजर रही होगी और ईद की मुनासबत से ही आज हमने एक ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म का पैनल तश्कील दिया है। हमने 3 मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से शख्सियात को अपने शो में दावत दी है। हमारे साथ शोबिज़, हमारे साथ मीडिया और सियासत से 3 शख्सियात मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज के शो में कि मीडिया और शोबिज़ में जो नई तब्दीलियाँ आई हैं, जो नए तजुर्बात हुए हैं, इनके क्या फ़ायदे या नुकसानात हुए, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सियासत में भी रोनमा होने वाली तब्दीलियों से मुतालिक तो हमारे साथ मौजूद हैं सना बुचा साहिबा, साबिक एंकर पर्सन और फिल्म एक्ट्रेस है। हमारे साथ मौजूद है मारिया वास्ती साहिबा, ड्रामा इंडस्ट्री से जाना पहचाना नाम, और हमारे साथ मौजूद हैं कशमाला तारिक साहिबा, मेरी वेल नोन पॉलिटिशियन हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सना, अगर मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर पाऊँ तो बतौर साबिक एंकर पर्सन और मीडिया पर्सन, आप पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में जो इर्तिका या फिर जो एवोल्यूशन हुआ है, इसको आप कैसे देखती हैं? चैनल्स के आने से जो टर्बुलेंस और डिस्टॉर्शन बढ़ी है या फिर व्यूवर्स की चॉइस में इजाफा हुआ है? आई डोंट थिंक मैं जजमेंट दे सकती हूँ इस पर। इट्स अ गुड डिस्कशन पॉइंट और आई थिंक ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये माना जाए कि ज़ाहिर है मीडिया के चैनल्स के आने से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे नए लोग ट्रेन होते हैं। मीडिया एवोल्यूशन का मतलब है कि आप लोगों को बिकॉज़ हमारे पास टू बिगिन विद कोई मीडिया ट्रेनिंग है नहीं, तो वॉट एवर वी नो और हम जो सीखते हैं और जो हम करते हैं वो ऑन द जॉब इट सेल्फ होता है। न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा आ गए तो ज़ाहिर है कि एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी रही है कि ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स की वजह से क्वालिटी बहुत गिरी है। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ देखा जाए तो आई थिंक ये सिनेमा जो थोड़ा बहुत चल रहा है, इसके लिए अगेन नो ट्रेनिंग, और हमारे पास 4.5 डायरेक्टर्स हैं और 4.5 एक्ट्रेसेस हैं, तो अगर वो मिल मिला के अगर कुछ कर लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आई थिंक इट्स समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। बट ऑफ कोर्स मोर चैनल्स मीन्स मोर वर्क, मोर वैरायटी ऑफ वर्क, मोर चॉइसेस, मोर पीपल गेट टू शो व्हाट दे कैन डू, और आई थिंक दैट्स ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए, तो उससे मज़ीद जो इर्तिका है उसका फ़ायदा होगा। जी ठीक, हमारी आपकी तरफ आए। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए तो कई दहाइयों से हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री हमारी प्राइम प्रोडक्ट रही है, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं और अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री एक नए स्टेज पर खड़ी है। और स्पेशली बात की जाए, तनकीद चाहती है कि कमर्शलिज्म की वजह से स्क्रिप्ट और अदाकारी काफ़ी हद तक मुतासर हुई है, तो आपकी क्या टेक है इस हवाले से? वेल आई थिंक जब कोई बिज़नेस ग्रो करता है या जो जब भी कोई काम जो है ग्रोज, तो उसके अंदर क्वालिटी हमेशा किसी भी चीज़ में आप देख लें, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट मीडिया, it applies to all the other aspects of life and other businesses as well. उसके अंदर क्वालिटी की क्वांटिटी कम होती है और वैसे जो बाकी चीज़ें उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्वालिटी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लेस, दैट्स द वे इट वर्क्स, क्योंकि काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। द थिंग विच आई फील इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इट्स वेरी गुड। कुछ चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, कुछ चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जहाँ काम ज़्यादा होता जाता है वहाँ उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना बिज़नेस या काम तो बढ़ा लिया है, लेकिन उसके पीछे आपके पास क्या वो रिसोर्सेज हैं, क्या उस काम को बेहतर करने का आपके पास वो सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं? आर यू वर्किंग ऑन दोज थिंग्स? अब देखिए ना, लाइक यू हैव टू, इस वक्त अगर आपको हाउ मैनी आवर्स ऑफ फ्रेश कंटेंट डू यू नीड ऑन टेलीविजन, तो उसके लिए आपको राइटर्स भी चाहिए, प्रोड्यूसर्स भी चाहिए, डायरेक्टर्स चाहिए, एक्टर्स चाहिए, बट वी डोंट हैव द पैराफिनेलिया जिसके अंदर इन लोगों को ट्रेन किया जाए, बेसिक ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद उनको बेहतर किया जाए। वॉट वी डू इज़ वी लर्न ऑन आर सेट्स वेर एवर वी आर, सो उसकी वजह से फिर आपकी जो है ना क्वालिटी वो सफ़र करती है। बट माशाल्लाह द टेलीविज़न इंडस्ट्री हैज़ रियली कम अप, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, और इस के साथ लाखों लोगों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी नो दिस के लाइवलीहुड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, बट वी नीड टू वर्क ऑन द बेसिक्स। अभी भी मुझे लगता है कि क्योंकि हमें क्वालिटी पे काम करना है और उस चीज़ को बेहतर बनाना है या उसे इंटरनेशनल लेवल पर लाना है, तो वी हैव टू, हमें अपने सारे रिसोर्सेज, अपना सारा टैलेंट एक जगह पे, वी नीड टू गेट एवरीथिंग टुगेदर एंड वर्क ऑन दैट। दिस इज़ व्हाट आई फील। लेकिन मारिया, पहले सिर्फ एक पीटीवी हुआ करता था,
تو اس وقت تو کمپٹیشن بھی نہیں تھا. لیکن اب تو آپ نے دیکھا پرائیویٹ انڈسٹری جو بہت زیادہ آئی ہے, پرائیویٹ مختلف چینلز آ گئے ہیں ڈراما سے متعلق بھی, تو زیادہ اس میں کمپٹیشن جب بڑا ہے تو کوالٹی بڑھنی چاہیے تھی بجائے کوانٹٹی کے. وہی میں کہہ رہی ہوں نا سمر, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کیسے, آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو ایک جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آپ کس کو پک کریں گے؟ آپ یہ تو دیکھیں نا کہ اگر آپ کے پاس اس چیز کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, if you don't have skilled people, تو آپ کس کو چوز کریں گے؟ اور اگر آپ ان کو سکھانے پہ آن جاب وہ ٹائم لگا دیں گے تو پھر آپ کوالٹی اور کوانٹٹی اور ان چکروں میں پڑ جائیں گے. ہمارے پاس what I always felt was, and I've always said, جہاں پہ بھی مجھے موقع ملا ہے کہ آپ کے پاس اگر سکولز اینڈ اس طرح کے نہیں ہیں جہاں پہ آپ کیمرہ ورک سکھا سکیں یا ایڈیٹنگ سکھا سکیں, اب ہیں, اب بن رہے ہیں, اب لوگ ان میں جا بھی رہے ہیں, لیکن ہر ایک ان کو افورڈ نہیں کر سکتا. what I felt was for actors اور ڈائریکشن اور ادر سرٹن, جیسے میں سمجھتی ہوں کہ مینیجنگ اے پروجیکٹ میں صرف ایکٹنگ نہیں ہوتی, اس کے ادر ایسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. بینگ آن دا سیٹ, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز, دیز آر, وی نیڈ اسکلفل پیپل جنہوں نے اس کو پڑھا ہو. جب آپ نے بیسکس ABC پڑھی ہوئی ہے تو پھر آپ اس پہ اپنی کریٹیوٹی لا سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. سو وی ڈونٹ ہیو دیٹ. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا ریڈیو اور ہمارا اسٹیج از اے ویری, ہمارے لیے اسکول ہے وہ. اگر ان کو اس طرح کی اکیڈمی بنا دیا جاتا تو ہمارے پاس وہ ٹیلنٹ, را ٹیلنٹ جو تھوڑا سا بہتر ہو کے آتا. اسی طرح کمز ٹو ادر فیلڈس, جو میں نے کہا جیسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, وہ کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں؟ وہ ہم پہ ایکسپیریمنٹ کر کے سیکھتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس جس میں ہماری کمی ہے. اینڈ آئی تھنک وی ہیو اے لاٹ آف را ٹیلنٹ, لیکن اس کو چینلائز تو کرنا ہے نا, وہ کیسے کرنا ہے؟ دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. بالکل. کشمالہ, آپ کی طرف آئیں تو سیاست کی بات کی جائے تو پاکستانی سیاست میں بھی بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. حال ہی میں پاناما کیس کو لے کر بات کی جائے تو اس دوران ہم نے کافی سینئر سیاستدانوں کو یہ کہتے سنا کہ پاکستانی سیاست میں اب صرف گالم گلوچ اور الزام تراشی جو ہے وہ رہ گئی ہے, تو اس سے اب ایسی سیاست سے اب توبہ ہی بہتر ہے. تو ہمارا سیاسی کلچر ایک دم کیوں اتنا تبدیل ہو گیا؟ ایشو اورینٹڈ سیاست کہاں چلی گئی؟ دیکھیں, جیسے ابھی ماریہ صاحبہ بات کر رہی تھیں, ہماری دو بہت ہی سپر سٹارز یہاں پہ آپ کے ساتھ شو پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز کر رہی ہیں کہ ایولیوشن کی بات کر رہی ہیں نا, کہ آن جاب ہم سیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو میرا خیال میں ہم سیاستدان بھی سب کچھ وہیں پہ ہی دیکھتے ہیں. کوئی ایسی نرسریز تو ہے نہیں کہ جہاں پہ لوگ اس ریلیونٹ فیلڈ کی پڑھائی کر کے اور اس طرح آئے ہیں. لیکن معاشرے میں نا ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو تربیت ہے اس کی بہت کمی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. گھروں میں یا اسکولوں میں یا وہ جو تہذیب اور مہذب پن سکھایا جاتا تھا نا, اس کے اوپر میرا خیال میں انفورسمنٹ شاید کم ہے. ویلیوز کی کمی ہوتی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ لوگ اپنے اندر یہ بتایا جائے بچوں کو کہ دیکھو کیوں میں اگر کھڑے ہونا ہے تو وہ آپ کو ایک بتاتا ہے کہ بھئی ہم نے صبر و تحمل کرنا ہے, ایک دم چھلانگ مار کے آگے نہیں جانا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, وہ گھروں سے اور اسکولوں سے جب سکھائی جائیں گی تو جب آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو وہ آپ کے اندر ان بلٹ ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے میں پرائیڈ لیتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لیڈرز ان کو تھپکی مارتے ہیں جو جتنی گالم گلوچ دیتا ہے. یہ سارے ایٹیٹیوڈ جو ہیں یہ سنب کرنے کی ضرورت ہے. یہ اوور آل معاشرہ اگر ان کو ڈس لائک کرے, چینلز کو فار انسٹنس آپ دیکھیں, یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹیشنز ہے, جس چینل کے اوپر جس شو میں لڑائی ہوتی ہے یا آپس میں ایک اینکر ہے نا وہ تماشبین بن کے ہاں ہاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور باقی دو کو لڑوا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میری ریٹنگ اوپر جا رہی ہے, تو وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے کہ وہ تماشبین بن رہا ہے, وہ چسکا لے رہا ہے, وہ غلط چیز لوگوں کو دکھا رہا ہے صرف ریٹنگ کی خاطر, اور وہ اس کا امپیکٹ ہمارے بچے کیا لے رہے ہیں, معاشرہ کیا لے رہا ہے, سیکھ کیا رہے ہیں. تو ہم اس کو انکریج کرنے کے بجائے اٹ ہیز ٹو بی کلیکٹیو ایفرٹ کہ سارے اس چیز کو کنڈیم کریں, سارے اس چیز کو سنب کریں. فار دا ٹائم بینگ ہم اس کو ایک ہنسی اور تمسخر میں مت کریں اور کہ او پولیٹیشینز تو ہوتے ہی سارے خراب ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے 350 ممبر ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, 100 ہوتے ہیں سینٹ میں, اسی طرح تقریباً 350 پروونشل اسمبلیز میں ہوتے ہیں. کیا سب کے سب اتنے برے؟ آپ صرف 4 یا 5 لڑنے والوں کے نام انگلیوں پہ لے سکتے ہیں. کیا باقی کے باقی وہ جو 1000 1500 الیکٹڈ ممبر ہیں یا 2000 یا 2500 ہیں جو کچھ ہار جاتے ہیں, کچھ آ جاتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں, کیا سارے بد تہذیب لوگ ہیں؟ کیا سارے اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بہت اچھے گھروں سے لوگ آتے ہیں, لیکن اس سے ہم ریفلیکشن کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنی پڑھی لکھی بچیوں کو کہیں کہ ماں باپ کہیں نہیں نہیں بھائی کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, گھر بیٹھ جاؤ, وہاں پہ تو گن بکا جاتا ہے.
تو ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داری بھی تو دیکھنی ہے کہ ہم جس ادارے میں کام کر رہے ہیں کیا ادھر کوئی ہماری باؤنڈریز لمٹس ہیں, کیا ہم کیوں انکریج کریں. کئی اینکرز کو میں نے دیکھا ہے وہ بریک لے لیتے ہیں, وہ نہیں وہ چیز چلاتے. کئی اینکرز کو میں نے دیکھا ہے کئی چینلز اس کو ریپیٹ پہ لگا دیتے ہیں کہ کسی کی بیجا جھوٹی سورسنگ, اور سیکنڈ سورسنگ پہ تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے. لیو اسائڈ سیکنڈ سورسنگ, وہ تو جھوٹ آئے گا چلا دیں گے. کسی کی عزت اڑ گئی اس کے بعد کون کیا اتنی دفعہ اس کی تردید چلائیں گے وہ ٹی وی پہ؟ نہیں, وہ بریکنگ نیوز چلے گی اور وہ چسکا کریٹ کرے گا اور ہائپ کریٹ کرے گا. ناظرین, ان خاص مہمانوں سے ہماری خاص گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سنا, آج کل آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کی ہی بات کی جائے تو اس میں کافی زیادہ ہم نے پولرائزیشن دیکھی ہے. ہر جو میڈیا ہاؤس ہے وہ اپنی اپنی پالیسی پہ چل رہا ہے اور مخصوص پالیسی اب دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز کی. تو پیمرا بظاہر یہاں پہ بے بس دکھائی دے رہا ہے. تو کیا جو کانسیپٹ ہے ریگولیشن کا ہمارے لیے یہ نیا ہے یا پھر سیلف سینسرشپ جو ہے اس سے ہمیں سٹارٹ لینا ہوگا؟ سمر, آپ اتنے کمپلیکیٹڈ کویشچن مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کا تجربہ کافی زیادہ ہے میڈیا, پھر اس طرف میرا تجربہ ورسٹائل آپ کا ایکسپیرینس ہے تو ہم سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. میرا تجربہ بھی خراب رہا ہے اور میرا ایکسپیرینس بھی کافی خراب رہا ہے, اور مطلب میں آئی ڈونٹ ہیو اینی گڈ میموریز. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, جو کشمانہ صاحبہ نے گفتگو کی بالکل ٹھیک کہ ہم تو اپنے گھر سے تمیز سیکھ کے ہی نکلتے ہیں, لیکن اگر ہمیں چینل والا کہے کہ جی ریٹنگ لانے کے لیے فلاں چیز کیجیے تو آپ کیا کریں, تمیز اور تمدن کو کہاں رکھیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آف کورس اس ریٹنگ کے دوڑ میں ہم بہت زیادہ چیزوں کو ہم نے کراس کیا ہے, بہت ساری لائنز کراس ہوئی ہیں, اینڈ اٹس ڈسگسٹنگ. مطلب جس طرح سے مطلب ایک ٹی شرٹ پہن کے اور ایک چینل پہ ایک اینکر صاحب کیا کرتے ہیں, دوسری طرف ایک چینل کسی اور پارٹی کی طرف کیسے ٹلٹ کرتا ہے, تیسری طرف آپ ایک اور چینل کو دیکھ لیجئے جو پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کس حوالے سے کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت دیر از نو جرنلزم. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جرنلزم ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آ گئے ہیں, میں کہتی ہوں میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے آئی ہوں, وہاں پہ اصل انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. تو عائشہ گل علی کو ہم نے مذاق بنا لیا, مطلب آئی مین ایک وہ خاتون ہیں, اگر انہوں نے کوئی کہا ہے بات صحیح ہے غلط ہے اس کا ہم ججز نہیں ہو سکتے, لیکن ہم نے کتنے چسکے لیے ہیں. مطلب آئی مین آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 8 بجے کوئی فیملی اب ٹاک شو نہیں دیکھ سکتی بیکاز اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. تو مطلب آپ نے تو انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے نیوز کو, آپ نے تو اس کو بہت عرصہ پہلے انٹرٹینمنٹ بنا دیا. مطلب جو ہم نکلے تھے یہ سوچ کے سمجھ کے پڑھ کے, ہم نے سوچا تھا ہم اپنے کازز کے لیے لڑیں گے اور ہم تمیزدار گفتگو کریں گے اور ہم اس ملک میں چینج لائیں گے, تو مجھے احساس ہوا کہ یہ چینج نیوز شو سے تو نہیں آئے گا, یہ چینج نیوز شو سے کبھی بھی نہیں آئے گا, اور یہ چینج جو کلچرز میں آتا ہے, جو تھیٹر کے تھرو آتا ہے, جو آپ یہ دیکھیے نا کہ مطلب ڈرامہ اگر بنتا ہے کوئی بہت ہی زبردست قسم کا, آپ کو پتہ ہے اڈاری کی بات کروں گی میں, اس کی بار بار بات کرتی ہوں اس لیے کیونکہ اس کا امپیکٹ اتنا بڑا تھا. میں نے ہزاروں شوز کیے ہوں گے چائلڈ ابیوز پہ, وہ کہیں کھو گئے, بٹ اڈاری کا جو امپیکٹ تھا وہ زیادہ بڑا تھا. تو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ چینلز اپنے اپنے مفاد دیکھتے ہیں, اور یہ میں بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں. میں بھی اپنا فائدہ دیکھ سکتی تھی. اٹ واز ویری نائس ٹو گیٹ اے نائس پے چیک ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ ایوری منتھ, اور جو میں کر رہی ہوں وہ زیادہ مشکل کام ہے. یہاں پہ ٹریننگ نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, مطلب ایک انڈسٹری میں ایک سٹگما اٹیچ تھا, بہت ساری چیزیں ہیں. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں اینکر پرسن تھی اور اب میں فلم ایکٹریس ہوں. میں نے ایک فلم کی ہے یار, میں فلم ایکٹریس نہیں ہوں, میں ایک فلم پروڈیوسر ہوں, میں آلویز ایک صحافی رہوں گی, میں ابھی بھی جرنلسٹ ہوں, اور میں پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے. مشہور ایک کہا بھی جاتا ہے کہ ونس اے جرنلسٹ فار ایور جرنلسٹ. فار ایور, آئی مین آپ میرا اخبار پڑھنے کی عادت چھین ہی نہیں سکتے. میں چینلز نہ دیکھنا چاہوں تب بھی مجھے دیکھنے پڑتے ہیں. مطلب آئی وانٹ ٹو ریمین اپ ڈیٹڈ. مطلب میں یہ اپنے اندر کی حص مار نہیں سکتی. ہاں لیکن میں اینکر پرسن نہیں رہی. میں نے یہ اور یہ میرا ایک بہت سوچا سمجھا ڈیسیشن تھا, یہ امپلسو تھا اس وقت, لیکن میں نے پھر اس کے اوپر بہت آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ بیکاز اتنا مشکل ہو گیا ہے ٹیلی ویژن پر اپنی بات کرنا. اگر آپ کو پیچھے سے فون آ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ اس کو نہیں لے سکتے, آپ فلاں کو نہیں لے سکتے, آپ کا چینل لائیو چل رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے چینل لائیو جا رہا ہے اور آپ پروگرام پہ بول رہے ہیں, آپ کو پتہ چلا چینل نے تو بریک لے لی تھی, آپ کا تو پروگرام آن ایئر ہی نہیں گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے پرسنل مفاد میں پروفیشنلزم, جرنلزم, انٹرٹینمنٹ, یہ سب کچھ مکس ہو گیا ہے. مطلب میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ سارے اینکرز برے ہیں, لیکن چینل پالیسیز جو ہیں ان کو
بہتر ہونا پڑے گا, اور آپ ہی کو اس کو مطلب ہم جیسے لوگوں کو آئی گیس آگے آ کے کرنا چاہیے. مے بی آئی شوڈنٹ ہیو کوئٹ, اور مجھے یہ جدوجہد جاری رکھنی چاہیے تھی, لیکن اب کوئی اور لڑے یہ جنگ. اس جنگ کو لڑنا پڑے گا, بیکاز ہمیں ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم گھروں سے تمیز سیکھ کے آتے ہیں, کشمارا صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, ہم بہت اچھے گھروں سے آتے ہیں, اور 322 جو سیاستدان ہیں وہ برے گھروں سے نہیں آتے. لیکن آف کورس اگر خان صاحب کی گالی یا ان کی دھمکی بکتی ہے, اور اگر ان کے شیریں مزاری صاحبہ کی بات سنی جاتی ہے, تو پھر آپ دوسری طرف سے بھی اسی طرح کے لوگ آگے آتے ہوئے دیکھیں گے. پھر پرویز رشید صاحب جیسے لوگ, تمیزدار لوگ کہیں کھو جائیں گے, اور ہم نے یہ اس کی بنیاد رکھی ہے, تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. بالکل ایسا ہے کہ بہتری کی جو ہے گنجائش ہر جگہ پر ہوتی ہے, اور ہمیں امید رکھنی چاہیے بہتری کی. ماریا, آپ کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ڈرامہ میں جو ہے وہ اسکرپٹ بھی اب چینج ہوا, موضوعات چینج ہوئے, نئے موضوعات ہم نے انہیں انٹروڈیوس ہوتے ہوئے دیکھا. پاکستانی ڈراماز کے اندر نئی ایکسپیریمنٹیشن ہوئی, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایشوز جو کہ پہلے ڈسکس نہیں ہوتے تھے, اب وہ ڈراماز ہم نے انہیں انٹروڈیوس ہوتے ہوئے دیکھا, جیسا کہ سیکشول ہیراسمنٹ, جنسی تفریق اور جنڈر بائس اور دیگر ٹیبوز جو ہیں ان پر ہم نے ڈرامہ نویسوں اور ڈائریکٹرز کو کام کرتے ہوئے دیکھا. تو بطور اداکار کتنا آپ کو مشکل یہ سٹیپ لگا, اور اداکاری کتنا بڑا چیلنج آپ کے لیے بنی, کتنا بڑا چیلنج بڑا اس طرح کے مشکل سکرپٹس میں؟ آپ کے اس بات کا جواب دینے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو سے, جو ثنا نے بات کی کہ صرف یہ جو پرابلم فرام دا چینلز اینڈ دا چینل پالیسیز, یہ صرف نیوز چینل ان کی تو زیادہ ہے, آپ لوگ فیس کرتے ہیں, یہ ہم بہت پہلے سے فیس کر رہے ہیں, پی ٹی وی کے زمانے سے ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ نہیں سکتے. دیر از اے پالیسی کہ جی آپ نے عورت کو امپاورڈ نہیں دکھانا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے ایز اے پروڈیوسر, وین آئی پروڈیوس اٹ از ٹولڈ کہ نہیں آپ اس طرح کا ڈرامہ مت بنائیں, آپ روتی ہوئی عورت دکھائیں, آپ دبی ہوئی عورت دکھائیں, آپ مار کھاتی ہوئی عورت دکھائیں. اب کیوں لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی یہ جیسے آپ پولیٹکس میں اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, اسی طرح ہمارا یہ کام بھی عکاسی کرنا ہے آپ کے ہی معاشرے کی. ہم آئینہ ہیں, ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, ہم آپ کو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی آپ کی ہی شکل دکھا رہے ہیں, اور ہمارے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے. if I want to do something new جس میں پاورفل عورت جو ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے, یہ تین آپ کے سامنے بھی بیٹھی ہیں, ہم کوئی دبی ہوئی عورتیں نہیں ہیں, ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر آپ ایسی عورت دکھانا چاہتے ہیں تو جی ڈرامہ نہیں بکے گا, ریٹنگ نہیں آئے گی. جیسے آپ کے شو پر, نیوز شو پر گالی کی ریٹنگ آتی ہے, اسی طرح ہمارے ادھر امپاورڈ عورت کو نہ دکھانا اور دبی ہوئی عورت کو دکھانا, that's the whole game that goes on. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل ڈرامہ انڈسٹری نے بڑا کام کیا ہے, عوام کی ایجوکیشن کے لیے. الگ ایک جہاد ہے, یہ الگ ایک جہاد ہے جس پہ ہم کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہت آہستہ آہستہ ہم نے اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں. بہت سارے ایسے پروڈیوسرز, آئی ول انکلوڈ مائی سیلف, جو کہ پھر بالکل سائڈ پر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہتر یا وہ کام کرنا چاہتے ہیں, بہتر نہیں بٹ آئی وڈ سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. چیزیں بہتر کی طرف جا رہی ہیں ماریا؟ دیکھیں, جو تسلسل ہے لائف کا وہ تو چلتے رہنے کا نام ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ لائف از آل اباؤٹ گوئنگ آن, یہ اس کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ورنہ اٹس ڈیتھ, سو اٹس گوئنگ آن. تو یہ ایک اپنی ہی ایک جنگ ہے جو ایک ہماری بھی اسی طریقے سے جاری ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کی سچائیوں کو کس طریقے سے دکھانا ہے, اور ہمارے اوپر بھی بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں. تو جس طرح کی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ بہت سارے ایسے ٹاپکس, ویدر اٹس سیکشول ہراسمنٹ یا اور ٹیبو ٹاپکس جو ہیں, دا رائٹ آف اے وومن ٹو اون ہر باڈی or to take decisions about her life, whether it's marriage or divorce or abortion or not, بہت ساری اور چیزیں ان کے اوپر بہت مشکل سے اور بہت لڑ کے اور بہت I mean it's a fight which is going on. ہم اس پہ کسی نہ کسی طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں. It's very very tough, کیونکہ جو آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں نا, ایک لڑکا, دو لڑکیاں, شادی, طلاق. میں آپ کو فارمولا بتاتی ہوں سیریل کا جو ہمیں کرنا ہوتا ہے. ایک رومانس, ایک شادی, ایک طلاق, بچہ ہونا نہ ہونا, لڑکا لڑکی, دیز آر دا ٹاپ, بیٹا یا بیٹی. اس سے ہم ابھی نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. سو وی آر اسٹل ٹرائنگ, کیونکہ آپ نے ذہن چینج کرنا ہوتا ہے ایک معاشرے کا. آپ اگر یہی میں دیتی رہوں گی آج کی عورت کو, تو وہی عورت جو ہے, اگر میں اس کو مظلوم عورت دکھاتی رہوں گی, تو وہی مظلوم عورت کل کی ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, بیٹی بھی ہے, تو وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو کیا دے گی. And then the most important thing when it comes to women empowerment, I think men are the key factor. They have to be feminists. ہمیں ضرورت فیمنزم کی اسی لیے پڑی ہے نا, کیونکہ it was a problem.
اگر ہوتا ہی نہ تھا مینزم کی تو آپ کو ضرورت نہیں پڑی نا, کیونکہ یہ پرابلم ہی نہیں تھی. سو دیز آر دا تھنگس جو ہمارے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین جہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. کشمالہ یہی جو بات کی ابھی ماریا نے, اس کو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اس کی بات کی جائے, سیاست کے کانٹیکسٹ میں, تو ہم نے خواتین جو کہ سیاست میں ہیں انہیں ہم نے خبروں کی زینت بنتے ہوئے حال ہی میں دیکھا ہے, اور جو مرد جو سیاستدان ہیں ان کے ہاتھوں امتیازی سلوک کا نشانہ بنتی ہیں, قومی اسمبلی ہو یا پھر صوبائی اسمبلیاں ہوں یا پھر سینٹ ہو. تو پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ پارٹی سربراہان تک اب بات جا پہنچی ہے. آپ نے حال ہی میں بات آپ نے کی بھی تھی ابھی جو عائشہ گولالئی کی, تو اب قومی اسمبلی میں ایک ایتھکس کمیٹی بھی بن گئی ہے اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو خواتین سیاستدانوں کے لیے سپیس کم ہو رہی ہے یا پھر مردوں کا کمپلیکس بڑھ گیا ہے؟ دیکھیں, I'd second Sana and I would continue from what she said کہ ثنا نے جو بات کی کہ اس نہج پہ ان کے لیے دیکھیں جگہ تنگ کر دی گئی کہ انہوں نے اپنا کریئر کوئی چینج کر لیا کہ اینکر پرسن شی واز سچ اے سکسیزفل اینڈ آئی تھنک ون آف دا ان کا سب سے ٹاپ پہ شو تھا. انہوں نے اپنی پیک پہ ایک ڈیسیجن لینے پہ مجبور ہوئی حالات کے ہاتھوں, اور انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا. کام تو کرنا تھا اینڈ شی از این امپاورڈ وومن, تو انہوں نے سینلی اپنی عزت کو بچاتے ہوئے ادھر چلی گئی. اب آپ مجھے دیکھیں کہ میں اگر 4 سال سے باہر بیٹھی ہوئی ہوں تو سوچیں اس بات پہ کہ واٹ ہیز میڈ می سٹ بیہائنڈ, وائی, کہ بھائی یا اللہ کچھ نہ کرو تو آپ کی عزتیں اچھلتی ہیں اور آپ کو سانس نہیں دینا جاتا, تو آپ پیچھے ہو کر بیٹھے تو پھر بھی آپ کو لوگ چین سے جینے نہیں دیتے. سو آپ کے لیے جگہ تنگ کی جا رہی ہے. یو نو دا پوائنٹ از کہ آپ مردوں کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ عورتوں کو نہیں جینے دیتی, اور عجیب سسٹم ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے. ایتھکس کمیٹی ویری گڈ پہلی دفعہ بنی ہے, لیکن ہمیں ان دونوں پارٹیز کی ہسٹری کا بھی پتہ ہے. اب عائشہ گولالئی جو ہے, میں سمجھتی ہوں ہیٹس آف ٹو دیٹ وومن, ہیٹس آف ٹو ہر فادر, جس نے یہ تربیت دے کے اپنی بچیوں کو اتنا سٹرونگ کر کے ایک کو پلیئر بنایا اور ایک کو پالیٹکس میں لے کر آئے ہیں, اور وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے آج ڈسپائٹ کہ وہ سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے. کریں, انویسٹیگیٹ کریں, کیوں نہ کریں, لیکن اگر ایک عورت اپنی عزت کو لے کے یوں سب کے سامنے پیش ہو رہی ہے تو کوئی عورت اس نہج پہ نہیں پہنچتی جب تک کہ وہ وکٹمائز نہیں ہوتی. اور اگر وہ یہاں پہنچ گئی ہیں تو ان کو پروب کیا جائے نا, انصاف دیا جائے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن سنا تو جائے, اس کا تمسخر تو نہ اڑایا جائے. وہ پگڑی پہن کے اسمبلی میں چلی گئی یہ دکھانے کے لیے کہ اگر ایک گھر میں مرد نہیں ہے, عورت پیدا ہوئی ہے, تو کیا کرے, وہ جینا چھوڑ دے, وہ پیسے کمائے گی نہیں تو اپنی فیملی کو کیسے پالے گی, یا وہ بھی آپ چھوڑ دیں, اپنے بچوں کے اندر وہ کانفیڈنس کیسے ڈالے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے معاشرے میں یہ دیکھنی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور بچوں کو ایک برابر پالیں. ہمیں عزت کریں گے آج دوسرے کی بیٹیوں کو, ہمیں اپنے بچوں کو, لڑکوں کو یہ سکھانا ہے, اپنے گھر کے مردوں کو یہ سکھانا ہے, بھائیوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ عزت سے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بھی دیکھیں, تو تاکہ آپ کے یہ اب یہی پریکٹس ہماری پارٹیز میں ہونی چاہیے. یہ لیڈران کو اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے, وہ چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, کہ خواتین پہلے نہیں نکلتی تھی, پہلی مارجنلائزڈ ہیں, اور اگر ہم نے افرمیٹیو ایکشن سے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے تو انہیں واپس تو نہیں دھکیلنا. ان سب کے دیکھیں مریم صاحبہ اتنی بڑی اب لیڈر بننے جا رہی ہیں, یہ ہمارے ساتھ جو ہیں بختاور صاحبہ اور وہ چھوٹی جو ہیں آصفہ صاحبہ, وہ ہیں, آپ یہ دیکھیں ہر فیملی یا ہر جگہ سے ان کی so you know you need to respect the women, you need to give them the space, may it be anchors, politicians or any walk of life. We have to make one line and women should support women and women must support each other. ٹھیک. ثنا آپ کے کیریئر سے متعلق بات کی جائے تو ایک اینکر پرسن سے ماڈل اور پھر ایک فلم ایکٹریس, تو اس پروگریشن کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی؟ یہ جو ٹیلنٹ ہے آپ کا, اسے آپ نے خود ایکسپلور کیا تھا یا پھر یہ جو ہے ڈائریکٹر کا کمال تھا جو آپ کو جنہوں نے پورٹریٹ کیا ایز این ایکٹریس؟ اب یہ ایک بحث ہے کہ میں نے پروگریشن کی ہے یا ریگریشن کی ہے, اب اس پہ بات ذرا مشکل ہو گئی ہے. نہیں, آپ نے بھی کہا کہ آپ نے بڑے افیکٹو وے میں Sana, if I may say, it's a multi-dimensional evolution and you've been very successful, mashallah. Oh, Kashmana, thank you so much. I don't think anybody has said that. I hope Abba program دیکھ رہے ہوں تو وہ ضرور دیکھ لیں, ذرا کافی upset سے ہیں وہ کہ میں اتنا اچھا کام کرتی تھی اور میں کس کام میں پڑ گئی. Brilliant, keep it up.
But Sana, I'm sure the men in your life have something to do with this too. This is what I was trying to say, that the men in your life, your father or your brother or your husband or your colleagues, did they have any, you know, contribution in making you and giving you the encouragement? Because the men in your life are also very important, na? Maria, you know all the men in my life and you know how supportive they are. And alhamdulillah. नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा. प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद. सना, कहा जाता है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप कहती हैं कि कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है. कामयाब औरत के पीछे सिर्फ औरत ही होती है, माजरत के साथ. मेरे पीछे सिर्फ मैं ही हूँ. मानना नहीं है आपने मर्दों को. नहीं, मतलब वो उनकी सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन मैं जो भी हूँ और आज जो कुछ भी हूँ, आई थिंक बिल्कुल मेरे वालिद साहब को इसका क्रेडिट बहुत जाता है. उन्होंने मुझे इस तरह आई थिंक पाला है और इस तरह से बड़ा किया है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत अग्रेसिव भी हूँ. ये बात आप मेरे बारे में जानते भी हैं, लेकिन ये मतलब मेरे अंदर इनबॉर्न है शायद. और मेरे अब्बा ने इसको बहुत, आई गेस मैंने कभी ये फील नहीं किया अच्छा मैं एक औरत हूँ और मैं ये नहीं कर सकती, और उन्होंने मुझे कभी ये फील कराया भी नहीं. लेकिन हाँ, उनके कुछ पसंदीदा और नापसंदीदा काम ज़रूर हैं जो कि आई थिंक वो पहले जो मैं काम करती थी वो उसको बहुत मिस भी करते हैं. मगर मैं ये बता रही हूँ ना कि मैं कोई और इस बात को प्लीज़ मारिया भी सेकंड करेगी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोई शैलो इंडस्ट्री नहीं है. मतलब यहाँ पर आके सिर्फ मेकअप करके हम एक्टिंग नहीं करते, हम काम करते हैं, हम मीनिंगफुल काम करते हैं और बहुत मुश्किल काम करते हैं. और मैंने इतने अच्छे इस वक्त, मतलब आई थिंक जिस इंडस्ट्री में मैं इस वक्त हूँ, आई मीन आप शान ले लें, आप हुमायूं सईद ले लें, आप मारिया वास्ती ले लें, मतलब ये हम लोग ऐसे लोग हैं जो आई थिंक वी हैव बिकम अ फैमिली. और इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हु कैन एक्चुअली हार्नेस देयर पोटेंशियल टू अचीव द ग्रेटर गुड फॉर दिस कंट्री. तो ये सिर्फ महदूद नहीं है सियासतदानों तक या एंकर पर्सनस तक कि बस वही चेंज ला सकते हैं. चेंज हमारे थ्रू ही आएगा. और मीनिंगफुल लोग, इंटेलिजेंट लोग, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हों, और अगर जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो चेंज इज़ इनएविटेबल. बिल्कुल. हमारी जो डिबेट है वो बहुत सीरियस उस नोट की तरफ चली गई है, तो थोड़ी ईद से मुतालिक बात कर लेते हैं. तो मारिया, ईद का दिन है आज, तो इस मौका पर कौन से ग्रे एरियाज हैं जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है ईद पे? आप तो अभी कह रहे थे कि लाइट वेट में बात करनी है, आप ईद के मौके पर भी याद रखना चाहिए. ईद के मौके पर भी जिन्हें हमें याद रखना चाहिए. तो सीरियस बात हो गई ना, ये तो बहुत सीरियस तरफ हम चले गए इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स, यू नो. हाँ, ईद पे there are so many things. I think वही चीज़ें सारी, वही बातें जो हम सारा साल जिनकी गर्दान करते रहते हैं, वो एक्चुअली ईद पे वही बातें दोबारा रिपीट होती हैं. और वो इसीलिए रिपीट होती हैं कि हम ईद पे उनकी बातें करके फिर वो भूल जाते हैं कि अगले दिन हमने, यू नो, वी हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, दूसरों का कैसे ख्याल करना है, कैसे एहतराम करना है. जो सबक हमारा मज़हब या ईद सिखाती है वो ईद तक महदूद रहता है और उसके आगे ट्रैवल नहीं कर पाता. सो आई डोंट वांट टू गो लाइटर नोट पर भी लाइटर नोट पर भी काफ़ी इसमें अहम चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है ईद से मुतालिक. मसलन कुर्बानी के गोश्त की बात की जाए तो वो फ्रीज नहीं करना बल्कि तकसीम करना है. आपने बकरा नहीं मंगाया ना स्टूडियो में, आपने बकरा नहीं मंगाया, पीछे बैंड नहीं बिछाया, तो ये तो अब ये सीरियस नोट पे गुफ्तगू होगी. सफाई का ख्याल. हाँ, मैं कह रही हूँ, मैंने कहा ये कोई और ये शो को डेकोरेट नहीं किया गया फॉर नॉन सीरियस गुफ्तगू. ओके, आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज हियर कि ईद की स्पेशली जो कुर्बानी की ईद होती है, और जैसे सफाई की बात की अभी सना ने, तो हम जब सड़कों पे निकलते हैं तो हर कॉर्नर में और हर घर के बाहर हम कुर्बानी के जानवरों का गंद देखते हैं. और प्लीज़ इट्स वेरी अनहेल्दी और एक बहुत माहौल को वो ख़राब करता है. तो हमें ईद के इस खुशी के मौके के ऊपर सबका ख्याल करना चाहिए, पड़ोसियों का, अपने रहने की जगह का, इर्द गिर्द का. अल्लाह ताला ने इतना अच्छा एक हमें मौका दिया होता है कि हम उसको सेलिब्रेट करें. और इतना वो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, हज का मौका होता है और सारे उसके ऊपर अपनी दुआएं भी कर रहे होते हैं और सेलिब्रेशन भी कर रहे होते हैं और कुर्बानी का जज्बा भी होता है. तो उसका ये मतलब नहीं कि हम उस सेलिब्रेशन में ये भूल जाएं कि उसकी जो गाय, बकरों और इन चीज़ों की कुर्बानी के जानवरों के जो इंटेस्टाइन्स और अंदर की चीज़ें और जो उनकी स्कल्स, और हम बाहर घरों के खेलते थे, लोगों को बहुत उससे डिस्कम्फर्ट होता है. तो सफाई का खसूसी तौर पे मेरा ख्याल में हमें ख्याल करना चाहिए. और आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से हम सबको ईद मुबारक भी कहते हैं
کیونکہ ہم یہاں پہ آئے اور آپ نے ہمیں بہت سیریس ایشو میں الجھا دیا. مجھے تو لگا کہ ہم ایسے ایک پولیٹیکل شو میں بیٹھے ہوئے. تو ہماری طرف سے تمام لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ عید مبارک. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کریں اور ان کے گھروں میں بہت ساری خوشیاں دیں ان کے بچوں کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کریے اور یہاں پہ رنگ بکھیرنے کے لیے عید کے. اور ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کو بہت بہت عید مبارک. اور پیغام یہ ہے کہ جو قربانی آپ نے کی ہے وہ گوشت گھر پہ فریز نہیں کرنا, وہ تقسیم کرنا ہے اپنے عزیز و اقربا میں اور ان غریب افراد میں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, انہیں بھی اس عید کے موقع پر ساتھ لے کر چلنا ہے. آج کے شو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.